सोना शहर लाहौर दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम रखता है, जहां सदियों से आबाद लोगों का अपना मिजाज, अपना एक कल्चर है। इमारतों का हुस्न, बागात का हुस्न, चेहरों का हुस्न। गर्स लाहौर अपने अंदर हर तरह का हुस्न समेटे हुए है। रवायात के मुताबिक इस शहर की बुनियाद रामचंद्र के बेटे लोह ने रखी और इसका नाम लोहपुर रखा, जो बदलते बदलते लाहौर बन गया। लाहौर की खास बात यह है कि इसमें एक कदीम शहर बसता है, जिसे अंदरून शहर कहा जाता है, जो 13 दरवाजों पर मुश्तमिल है। लाहौर के हर दरवाजे और हर बस्ती का अपना मिजाज है। इन्हीं दरवाजों में कई तारीखी हवेलियां हैं। मैनू 10 खां शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किनियां बारियां ने। तेनू 10 में शहर लाहौर अंदर लखां बूहे ते लखां बारियां ने। कबीला भट्टी राजपूत से मंसूब भाटी दरवाजा और इसके अंदर सदियों पुराना पुरहुजूम बाजारे हकीमा। इस दरवाजे में मौजूद माजी की खूबसूरत हवेली सैयदा मुबारक बेगम है। ये हवेली सदियों पुराना तारीखी खजाना है, जो आज भी अपनी आबो ताब से कायम है। हवेली में दाखिल हों तो इसके ढांचे में कुशादगी का अंसर नुमाया है। मेहराबें कदीम फन तामीर की बेहतरीन अक्कास हैं। हवेली में मौजूद अशिया इसके मकीनों के आला ज़ौक़ का सबूत देती हैं। हवेली की बैठक काबिले दीद है। यहाँ मुख्तलिफ तस्वीर आवेज़ा हैं, जो बैठक के हुस्न में इजाफा करती हैं। 18वीं सदी में कायम होने वाली ये हवेली सैयदा मुबारक बेगम की है। इनकी शादी सैयद मरातब अली शाह से हुई, जिनका शुमार अपने वक्त के रोसा में होता था। इस हवेली को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला रिहायशी, दूसरा हिस्सा इमाम बारगाह, तीसरा हिस्सा नक्श आर्ट स्कूल। इस हवेली के एक हिस्से में खूबसूरत आर्ट गैलरी भी कायम है। हवेली का ये हिस्सा फनून लतीफ़ा की दर्सो तदरीस के लिए वक्फ कर दिया गया है। भाटी से कुछ ही फासले पर मोरी गेट वाक़या है। इसकी गलियों से अंदर आएं तो मैदान भाइयां वाला में आकर खुशगवार तब्दीली का एहसास तो होता ही है। इसके साथ ही निगाह एक पुरशकूह मगर शिकस्ता हाल इमारत की तरफ जाती है। ये हवेली नौनहाल सिंह है, जो अब विक्टोरिया गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील हो चुकी है। ये हवेली 1840 में तामीर की गई थी। हवेली के वस्त में सहन है। इसके अंदर और बाहर मेहराबें हैं। हवेली का तर्ज तामीर 18वीं सदी के कांगर आर्ट का शाहकार है। 100 फीट मुरब्बा शक्ल की ये इमारत 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। सामने की तरफ शानदार बालकोनियां हैं। इन पर लकड़ी का काम निहायत खूबसूरती से किया गया है। हवेली की पहली मंजिल का जनूब मगरबी हिस्सा सिख दौर का रंगीन हिस्सा है।
حویلی کی تیسری اور چوتھی منزل ریت اور گارے کی جالیوں سے مل کر بنائی گئی ہے۔ اس حویلی میں ایک تہہ خانہ بھی موجود ہے جس کی اونچائی تقریباً 72 فٹ ہے۔ حویلی نونہال سنگھ کا سب سے دلچسپ حصہ اس کا شیش محل ہے۔ اس کی چھت اور دیواریں شیشے کے کام اور نقاشی کے اعلیٰ نمونوں سے مزین ہیں۔ اندرون بھاتی گیٹ میں واقع فقیر خانہ حویلی دیگر حویلیوں سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس انفرادیت کی وجہ حویلی میں قائم فقیر خانہ میوزیم ہے۔ اس میوزیم کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ فقیر خانہ حویلی۔ اس عجائب گھر میں موجود نوادرات سکھ، برطانوی اور مغلیہ ادوار سے تعلق رکھتے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد سے آج تک نوادرات کا یہ عظیم الشان خزانہ فقیر خاندان کو نسل در نسل منتقل ہوا ہے۔ میوزیم میں فن مصوری کے فن پارے، اسلامک آرٹ کے نمونے، خوبصورت فرنیچر، گندھارا آرٹ کے نمونے، سکے اور مختلف نادر اشیاء موجود ہیں۔ فقیر خانہ میوزیم سب سے پہلے 1901 میں عوام کے لیے کھولا گیا۔ آج تک یہاں پر لاکھوں سیاح اس میوزیم کا دورہ کر چکے ہیں۔ حویلیاں بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایلیٹ کلاس جو اس وقت کی تھی ان کے لیے بنی تھی، جو شہر کے رؤسا تھے یا شرفا سمجھے جاتے تھے ان کے لیے حویلیاں بنتی تھیں۔ پھر اگر ہاؤسز کی طرف آپ جائیں تو وہ سارے انورڈ لوکنگ ہیں، کسی کی کھڑکی باہر ایسا اکثر و بیشتر نہیں کھلتی، چونکہ ایک کورٹ یارڈ سسٹم ہے اور یہ ہمیں بنیادی طور پہ میسوپوٹیمیا سے ملا ہے۔ ہمارا کلائمیٹ ایسا ہے کہ کورٹ یارڈ اگر ہو تو کورٹ یارڈ وینٹیلیشن کے لیے بھی بہترین کام کرتا ہے اور ہمارے کلائمیٹ کو، گرمی کو، سردی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اس کا رول ہے۔ یہ حویلی آصف جاہ ہے جو اپنے اندر صدیوں کا حسن سمیٹے ہوئے ہے۔ اسے دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ شاہی قلعے کے ایک مضبوط حصے کو اٹھا کر مستی گیٹ میں رکھ دیا گیا ہو۔ 13ویں صدی میں نواب آصف جاہ نے یہ حویلی تعمیر کروائی۔ آصف جاہ کو نت نئی تعمیرات کا بہت شوق تھا، اسی شوق کی بدولت یہ حویلی وجود میں آئی۔ سکھ دور حکومت کے دوران اس حویلی کو حویلی دھیان سنگھ کا نام دیا گیا، جبکہ برطانوی دور میں اس کو انتظامی امور کے دفتر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آج کل اس حویلی میں فاطمہ جناح گرلز کالج قائم ہے۔ اس حویلی کے 2 داخلی دروازے ہیں، ایک شمالی دروازہ اور دوسرا جنوبی دروازہ۔ مرکزی دروازے کے بائیں جانب ایک چھوٹے دروازے سے اندر داخل ہوں تو بہت سے کمرے نظر آتے ہیں۔ حویلی کا دلچسپ حصہ اس میں موجود شاہی حمام ہے۔ یہ حمام 2 کمروں پر مشتمل ہے، جس کا ایک کمرہ اس دور میں موسیقی کے لیے استعمال ہوتا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ حمام کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ صحن کے سامنے خوبصورت بارہ دری ہے، جس کی دیواروں کی تصاویر اور نقاشی پوری حویلی کی دیواروں سے زیادہ جاذب نظر اور خوبصورت ہے۔
اس کے دونوں سمت کمرے ہیں، جبکہ درمیان میں تہ خانے کا راستہ ہے۔ تہ خانے میں داخل ہوتے ہی خوشگوار ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ تہ خانے میں روشنی، ہوا اور پانی کے انتظام کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ حویلی کا ایک خوبصورت اور دلکش حصہ اس کا پردہ باغ ہے۔ حویلی آصف جاہ مغلیہ فن تعمیر کی بہترین عکاس ہے۔ حویلی میں کشادگی کا عنصر نمایاں ہے۔ یہ حویلی ایک قومی اور تاریخی ورثہ ہے۔ حویلی واجد علی شاہ موچی گیٹ کی خوبصورت حویلیوں میں سے ایک حویلی ہے۔ یہ حویلی تقریباً 150 سال قبل تعمیر کی گئی تھی۔ حویلی کے فن تعمیر پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس حویلی کے معماروں نے اس کی تعمیر میں کمال ہنرمندی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کے ہر دروازے اور ہر اینٹ پر انتہائی محنت کی گئی ہے۔ اس حویلی کے در و دیوار قدیم فن تعمیر کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ حویلی کے خوبصورت دالان، وسط میں موجود حوض اور اس میں تیرتی ہوئی مچھلیاں زندگی کا احساس دلاتی ہیں۔ حویلی کی چھت انتہائی خوبصورت ہے۔ جالی کا کام انتہائی دلکش معلوم ہوتا ہے۔ خوبصورتی اور پائیداری میں یہ حویلی اپنا ثانی نہیں رکھتی ہے۔ وال سٹی بنیادی طور پر ایک مکمل پلان مانگتا ہے، اور مکمل پلان کے ساتھ ساتھ بہت بڑی انٹرنیشنل فنڈنگ مانگتا ہے، کیونکہ کوئی پاکستان کی کوئی بھی حکومت جو ہے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح اس کو ریگولرلی مینٹین کر سکے۔ جتنی بھی پرانی تاریخی حویلیاں ہیں وہ بنیادی طور پر اس میں چند ایک جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں، جن میں آصف جاہ کی حویلی ہے، ایک اسکول ہے، یا ایک دو اور حویلیاں ہیں۔ جہاں تک محکمہ آثار قدیمہ کا تعلق ہے، ہم نے تو ان چیزوں کو جو کہ ہمارے پروٹیکٹڈ ہیں یا ہمارے زیر اثر ہیں ان کے لیے ہم نے کام شروع کیا۔ آصف جاہ کی حویلی جو ہے اس کو ایک اسکول کالج کو دے دیا گیا ہوا ہے، اور اس کو ریگولرلی اس کی جو فنڈنگ جنریٹ ہوتی ہے اس سے مینٹین ہوتی ہے، لیکن باقی ساری حویلیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں اس علاقے کے اندر۔ مشکل اور ٹائرسم اور محنت طلب کام ہے۔ اندرون شہر میں موجود قدیم حویلیاں ہمارے آبا کا عظیم ورثہ ہیں۔ ان عمارتوں کے ڈھانچوں میں کشادگی کا عنصر نمایاں ہے۔ مغلیہ فن تعمیر اور ہندو فن تعمیر میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ ہندو تنگ و تاریک مکانوں میں رہا کرتے تھے۔ یہ سحر انگیز اور بلند و بالا حویلیاں آج بھی اپنے مکینوں سے کچھ سوال کرتی ہیں۔ یہ عمارات آج بھی اتنی ہی دیکھ بھال اور خلوص و محبت کی منتظر ہیں جو ماضی میں ان کے مکینوں نے انہیں دی۔ یہ تاریخی حویلیاں ہمارا قومی ورثہ ہیں۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔